बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का उन्वान है मवासलात के जदीद ज़राए। मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। अज़ीज़ तलबा, ये इस सबक का दूसरा और आखिरी लेक्चर है। जून 1948 में दो अमरीकी साइंसदान बर्टेन और बार्डियन ने ट्रांजिस्टर को इजाद किया। ट्रांजिस्टर के वही दो काम हैं जो वाल्व के थे, यानी खफीफ लहरों को ताकतवर करना और इंसानी आवाज को सुनाना। वाल्व की वजह से रेडियो बनाया गया था और ट्रांजिस्टर की वजह से रेडियो की कारकर्दगी बेहतर हुई। अब हम बच्चों बात करते हैं कि रेडियो जो है, एक रेडियो सेट कैसे सिग्नल्स को वसूल करता है। तो सबसे पहले तो एक रेडियो स्टेशन है और उस रेडियो स्टेशन में आवाज को माइक्रोफोन में या माइक में भेजा जाता है। माइक के अंदर एक कंपोनेंट है, एक पुर्जा है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यानी ये माइक है और अंदरूनी साख्त माइक की ऐसे होती है और इसमें डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम जो है ये कान के पर्दे की तरह हसास होता है और जब हम बोलते हैं तो जब कानों में हमारी आवाज जाती है तो हमारे कान के पर्दों में इर्ताश पैदा होता है, जिसके बाद हम आवाज को सुन पाते हैं। तो हमारी आवाज जो है जब माइक के डायाफ्राम में आती है तो उसमें भी इर्ताश पैदा होता है और उसके बाद जो है आवाज जो है उसको बरकी लहरों की सूरत में ये वायर में या तार में भेज दिया जाता है। हमारी आवाज डायाफ्राम से सफर करती करती इन तारों के अंदर आ जाती है और इसके बाद ये एम्पलीफायर में आ जाती है। एम्पलीफायर में इन सिग्नल्स को पावरफुल किया जाता है और उसके बाद एम्पलीफायर से इन सिग्नल्स को ट्रांसमीटर में भेज दिया जाता है। ट्रांसमीटर में यहाँ इन लहरों को फिर मजीद ताकतवर किया जाता है और ट्रांसमीटर से फिर ये लहरें एरियल में चली जाती हैं, एंटीना में चली जाती हैं। और ऐसे जो एरियल या एंटीने जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में रास्ते में मौजूद होते हैं, जो साथ साथ सिग्नल्स को पावरफुल करते जाते हैं और अगले एंटीना को मुंतकिल करते जाते हैं। तो हमारी आवाज़ सबसे पहले आती है माइक्रोफोन में, उसके बाद जनाब एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से एरियल और फिर एरियल से इन सिग्नल्स को फिजाओं में छोड़ दिया जाता है। फिजा में ये सिग्नल्स मुख्तलिफ एरियल्स के एंटीना के सफ़र करते करते आखिर वो रेडियो सेट के पास पहुंच जाते हैं। रेडियो सेट में जो है ये एरियल लगा होता है, इसमें रिसीवर मौजूद होता है। रेडियो सेट का रिसीवर जो है इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है, इन सिग्नल्स को वसूल कर लेता है। और आगे रेडियो सेट में भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अगर पुराने ज़माने का रेडियो है तो उसमें वाल्व होगा और या फिर उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। अब ट्रांजिस्टर में इन सिग्नल्स को फिर पावरफुल किया जाता है, फिर ताकतवर बनाया जाता है और सिग्नल्स को फिर स्पीकर में भेज दिया जाता है। स्पीकर में भी डायाफ्राम होता है, पर्दा होता है। जब हमारे सिग्नल्स जो हैं रेडियल लहरों की सूरत में स्पीकर में आते हैं तो स्पीकर में भी एक खास किस्म का इर्ताश पैदा होता है। स्पीकर का काम यह है कि वो इन लहरों को आवाज में बदल देते हैं और इस तरह से हम रेडियो के जरिए आवाज को सुन पाते हैं। रेडियाई लहरों का या रेडियो का क्या फायदा है कि रेडियो का एक फायदा यह है कि तैयारे जो हैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रेडियाई लहरों से रहबरी हासिल करते हैं। तैयारा जो है जो उड़ रहा है, अब उसने जिस समत सफर करना है वो वहां रेडियाई सिग्नल्स पैदा करता है। रेडियाई सिग्नल्स पैदा करने से एक हवाई सड़क बन जाती है। इसका क्या फायदा होता है कि जो तैयारे हैं ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं।
مختلف ہوائی اڈوں پہ یا ایئرپورٹ پر راڈار لگے ہوتے ہیں. یہ راڈار بھی سگنلز چھوڑتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں جہازوں کا علم اور جہازوں کی مختلف معلومات کا ہمیں پتہ چلتا ہے. بچوں ابھی ہم نے ریڈیو اسٹیشن کے بارے میں پڑھا کہ ریڈیو اسٹیشن سے آواز ریڈیو سیٹ تک کیسے جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے بات کیسے ٹیلی ویژن سیٹ تک پہنچتی ہے. ٹیلی ویژن اسٹیشن سے جو ہمارے سگنلز ہیں وہ کیسے ہمارے ٹی وی سیٹ تک آتے ہیں، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو ٹی وی اسٹیشنز ہوتے ہیں ان میں کیمرے موجود ہوتے ہیں. اگر براہ راست سگنلز کو بھیجنا ہے تو پھر ان میں کوئی فلم یا ریل نہیں ہوتی، اور اگر ریکارڈنگ کرنی ہو تو پھر فلم یا ریل کا یا کیسٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ جو کیمرے ہیں، یہ کیمرے جو ہیں یہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیمروں سے جو سگنلز ہیں یہ ٹرانسمیٹر کو بھیج دیے جاتے ہیں، اور ٹرانسمیٹر سے پھر یہ جو سگنلز ہیں یہ ایریل میں آتے ہیں، اور راستے میں مختلف اس طرح کے ایریلز یا انٹیناز موجود ہوتے ہیں، اور یہ سگنل سفر کرتے کرتے ہمارے ٹیلی ویژن سیٹ تک آ جاتے ہیں. اب ریڈیو کا اور ٹیلی ویژن کا فرق یہ ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے صرف صوتی یعنی آواز کے سگنلز آتے ہیں، اور ٹیلی ویژن سے دو سگنلز آتے ہیں. یہ صوتی ساؤنڈ سگنلز بھی ہوتے ہیں، یہ آواز کے سگنلز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ویژول سگنلز بھی ہوتے ہیں، یہ بصری یعنی دیکھنے والے اشارے بھی ہوتے ہیں. تو کیمرہ تصویروں کو برقی روح میں تبدیل کرتا ہے، اس کے بعد کیمرے سے ان سگنلز کا سفر فضا میں شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن سیٹ میں ریسیور کے ذریعے ان سگنلز کو وصول کیا جاتا ہے. ٹیلی ویژن سیٹ دو سگنلز وصول کرتا ہے، ایک ریڈیو کے طرز پر صوتی سگنلز یعنی آواز کے سگنلز کو وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بصری سگنلز یعنی ویژول سگنلز یعنی دیکھنے والے سگنلز کو بھی ٹیلی ویژن میں وصول کیا جاتا ہے. یہاں ٹیلی ویژن کی جو اندر کا جو سسٹم ہے، جو اندر کا نظام ہے، وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے ریسیور بصری اشارے وصول کرتا ہے اور ان کو طاقتور کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سگنلز تھوڑا تھوڑا سفر کر کے تھک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو مختلف کمپوننٹ اور مختلف ڈیوائسز کے ذریعے ان کو پاورفل بنا کر آگے منتقل کیا جاتا ہے. اب یہاں یہ جو بصری اشارے ہیں ان کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر روشنی کی لہریں تصویر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور جو ہے وہ صوتی یعنی آواز والے سگنل ریڈیو کے اصول پر وصول کرتے ہیں. اس طرح ہم ٹیلی ویژن سے تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم آواز بھی سن لیتے ہیں. جان بیئرڈ جو تھا اس نے ٹیلی ویژن کو ایجاد کیا تھا. تو ٹیلی ویژن کی ایجاد جو ہے اس کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام ہے جان بیئرڈ. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، یعنی ریڈیو سے ہم صرف آواز سنتے ہیں، ٹیلی ویژن سے ہم آواز بھی اور تصویر بھی دیکھتے ہیں اور آواز کو سنتے ہیں، تو یہ ون وے کمیونیکیشن ہے. ٹیلی فون جو ہے وہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہے، دو طرفہ پیغام رسانی ہے. اس کے ذریعے ہم آواز کو بھیجتے بھی ہیں اور اس کے ذریعے ہم آواز کو سنتے بھی ہیں. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم آواز کو ڈائریکٹ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں بھیجتے تھے، لیکن اب ہمیں ڈائریکٹ ڈائلنگ کی سہولت حاصل ہے. اب ہم آواز کو ڈائریکٹ بھی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج سکتے ہیں. تو ٹیلی فون کے ذریعے آواز کو ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ میں بھیجا جاتا تھا. پھر کارڈ لیس کا استعمال ہوا، اس میں ہم سیٹ تو ہمارا ایک جگہ موجود رہتا ہے لیکن ہم ریسیور کو اٹھا کے مختلف کمروں میں جا کر بات کر سکتے ہیں. اس طرح کے مائکرو ویو لنکس جو ہیں یہ سگنل کو ایک دوسرے مائکرو ویو لنک میں بھیج دیتے ہیں، اور مواصلاتی سیارہ جو ہے وہ بھی سگنلز کو کیچ کرتا ہے، اور ان کو نہ صرف کیچ کرتا ہے بلکہ آگے بھی مختلف ٹیلی ویژن سیٹ تک یا مختلف ٹیلی فون سیٹ تک یہ مواصلاتی سیارہ یا سیٹلائٹ کا نظام کام کرتا ہے اور ہمارے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتا ہے. سیٹلائٹ کا استعمال خاص طور پر ٹیلی ویژن کی کمیونیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے.
1984 میں موبائل ٹیلی فون کی آمد ہوئی، لیکن یہ موبائل فون سیٹ جو تھے یہ بہت بھاری تھے، ان کو جیب میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ ان کو کار میں لگایا جاتا تھا۔ موبائل فون کا نام کار فون بھی تھا۔ اس کے بعد کارڈلیس کی جو ہے خوبیاں بھی موبائل فون میں آ گئیں۔ تو ایک موبائل فون جو ہے وہ ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے۔ ایک موبائل فون میں ٹیلی فون کی بھی خوبی ہے اور وائرلیس کی بھی خوبی ہے۔ ٹیلی فون کی خوبی یہ ہے کہ آواز سنتا ہے اور سناتا ہے، اور وائرلیس یہ ہے کہ ہم موبائل فون کو اس میں تار کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ ایک بلیک کلر کی سیاہ کلر کی تار ہوتی ہے۔ 1960 میں فائبر آپٹک یا بصری ریشہ ایجاد کیا گیا۔ یہ تانبے کے متبادل کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک سیاہ تار ہوتی ہے ٹیلی فون کی، اور اس میں اندر جو ہے تانبے کی تار ہوتی ہے۔ اس تانبے کی تار میں ریڈیائی لہریں سفر کرتی ہیں، اور سگنل جو ہیں وہ ایک ٹیلی فون سیٹ سے دوسرے سیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ فائبر آپٹک جو ہے اس میں ریڈیائی لہریں استعمال نہیں ہوتی، اس میں لیزر شعاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہے۔ اس سے وقت کی بہت بچت ہوتی ہے، لیکن فائبر آپٹک کا استعمال یہ ایکسپینسو ہے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ موجودہ دور میں کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور کمیونیکیشن میں ان پٹ ڈیوائس ہوتی ہیں، یعنی کی بورڈ کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ سی پی یو میں داخل کیا جاتا ہے۔ سی پی یو میں آگے پروسیسر ہوتا ہے، اور پروسیسر جو ہے وہ نتائج کو ہمیں پروسیس کر کے آؤٹ پٹ سکرین پہ یعنی مانیٹر پر دکھا دیتا ہے۔ تو کی بورڈ جو ہے یہ مدخل ہے، اس کے ذریعے ہم ٹائپنگ کرتے ہیں، ڈیٹا کو داخل کرتے ہیں۔ سی پی یو میں میموری ہوتی ہے، ریم ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، پروسیسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہمیں آؤٹ پٹ مانیٹر پر چاہیے یا کاغذ پر چاہیے تو ہم پرنٹر کا استعمال کرتے ہیں، اسکرین پر ہم آؤٹ پٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے اگر شروع میں مقناطیسی فیتے کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے جو ہے مقناطیسی ڈرائیو کو بنایا جاتا تھا۔ آج کل یہی کام یو ایس بی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو یہ پورٹس ہیں، کی بورڈ کو پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور پورٹ جو ہے وہ سی پی یو کے ساتھ جو ہے یہ لگی ہوتی ہے، اور ہم مانیٹر اور پرنٹر پر ہم اپنے مطلوبہ نتائج دیکھ لیتے ہیں۔ تو کمپیوٹر جو ہے اس کے ذریعے ہم پیغامات کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور کمیونیکیشن کی مشین ہے جس کو ٹیلی فیکس کہا جاتا ہے یا فیکس مشین کہا جاتا ہے۔ یہ فیکس مشین جو ہے اس کے اندر مختلف لائٹ سینسر ہوتے ہیں، اس کے اندر فلوریسنٹ بلب ہوتے ہیں، اور یہ فوٹو کاپی مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک فیکس مشین سے دوسری فیکس مشین تک پیغام کو بھیج دیا جاتا ہے۔ فیکس مشین میں جو کاغذ استعمال ہوتا ہے اسے تھرمل پیپر کہا جاتا ہے۔ ٹیلی فیکس جو ہے یہ مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر خط پانے والا خط بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو وہ خط دیکھ کر وہ حتمی رائے قائم کر سکتا ہے یہ خط اصلی ہے یا جعلی۔ تو فیکس مشین جو ہے یہ ایک فوٹو کاپیر کی طرح کام کرتی ہے، اور ایک فوٹو کاپی ایک مشین سے دوسری مشین تک پہنچا دیتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ایک فیکس مشین جو ہے وہ تحریر کو فوٹو کاپی کی صورت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور اس میں لائٹ سینسر ہوتے ہیں اور فلوریسنٹ بلب ہوتے ہیں، اور یہ فوٹو کاپیر کی طرح مشین کام کرتی ہے۔ 21ویں صدی کے آتے آتے مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویریں بھی دکھائی دینے لگیں گی، اسی وقت کمپیوٹر میں محفوظ بھی کر لی جائیں گی، اور ایک تار پر ایک وقت میں 2 کے بجائے ہزاروں آدمی پیغام رسانی کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔ تو عزیز اسٹوڈنٹس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر ختم ہوا۔